अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी का एक गलगला है और पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक हलचल दिखाई दे रही है, जबकि एक नई सियासी जमात जो है उसके भी मार्ज़ वजूद में आने की जो बाज़गश्त है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो मोदी सरकार और भारत का दुनिया भर में एक फाशिस्ट एजेंडा है, उसके ख़िलाफ़ दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं और वैसे ये नज़रियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून के काफ़ी करीब हैं। उनके साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा जनाब बैरिस्टर आमिर साहब, और साथ ही साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और प्रोग्राम के दौरान ही कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुबशर लुकमान साहब, भी सीनियर सहाफ़ी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद मेहदी साहब से। मेहदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मियाँ साहब की आमद का बड़ा एक गलगला है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, और मियाँ साहब ने आने से पहले काफ़ी ऐसी बातें कह दी हैं जिसके बाद लगता यूँ है कि उनकी पार्टी भी थोड़ी सी यानी घबरा सी गई है कि मियाँ साहब ने ये क्या कह दिया। 5 लोगों की वो कहते हैं कि मिट्टी पाओ आगे नहीं, आगे जाओ वाला सीन नहीं होगा और इनका एहतसाब करना पड़ेगा। क्या, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, वो वही बात कर रहे हैं जहाँ पर वो 1999 पे खड़े थे, जहाँ पर वो सन 2016 में खड़े थे। तो आज भी जो हैं वो उसी जगह पे खड़े हैं। वो ये बात कह रहे हैं, वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क ने कब आइन पर चलना है, जिसकी जो ज़िम्मेदारी है, क्या वो सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा या दूसरों की ज़िम्मेदारियों में भी टांग अड़ाएगा। बुनियादी तौर पे वो ये सवाल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने माजी में ये करके भी दिखाया कि जिन लोगों ने आइन से तजावुज़ किया उन लोगों को वो कटहरे के अंदर लेकर आए। तो वो फिर एक दफ़ा यही बात कह रहे हैं कि जो लोग आइन से बाहर निकले और आइन से बाहर निकलकर उन्होंने अपने इदारे को बदनाम किया या ख़राब किया, उन लोगों को काबिल गिरफ्त होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और इसमें मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल पार्टी की यकसुई शामिल है, क्योंकि जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लोगों के साथ पिछले सालों के अंदर मुलाकातें रही हैं, वहाँ पर ये मौज़ूआत जो हैं बड़े खुलकर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने डिस्कस किए हैं, और लोग जानते हैं जो उनसे मिलते रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का क्या ख़्याल है इस बारे में और वो क्या समझते हैं इस हवाले से। उन्होंने कोई नई बात नहीं करी चलिए है। ये बताइए कि ये जिस तरीके से मियाँ साहब ये बात कर रहे हैं, पहले भी आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत की तरफ से एक ऑर्डर था और उस पर अमल करने के लिए मियाँ साहब आगे बढ़े थे और फिर नतीजा उन्होंने देखा। आपके ख्याल में अभी जो हालात हैं महंगाई के और जिस तरीके से लोग तंग हैं, आपके ख्याल में मियाँ साहब इतनी ज़्यादा यानी मेजॉरिटी के साथ आएंगे कि वो आते ही ये सारा कुछ करेंगे और उनको करने दिया जाएगा? देखिए, वो ये नहीं कह रहे कि मैं मेजॉरिटी के साथ आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल बढ़े हैं, जिसकी तरफ अभी आपने निशानदेही की है, वो इन्हीं वजूहात की वजह से बढ़े हैं। अगर हम आज उन तमाम वजूहात को उठाकर देखें, जिस तरह अदालत के अंदर हुआ, जिस तरह, तो ये सब वहीं का ही पेश ख़ैमा नज़र आएगा। तो बुनियादी तौर पर ये अहम बात नहीं है कि वो आएंगे मेजॉरिटी के साथ या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे। असल बात ये है कि वो पाकिस्तान की कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे मंशूर की, जो मेरी पार्टी है, उसके मंशूर की जो पहली शिक है वो ये है, और इस मंशूर के तहत वो आएंगे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा आपके ख्याल में जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरह से लोगों को का जीना एक किस्म का दोबर हुआ है और उसकी ज़िम्मेदार अभी तक जो लोग समझते हैं, वो ज़ाहिर है कि जो आखिरी गवर्नमेंट थी उसी को समझा जाता है, लोग बात करते हैं इसके ऊपर। आपके ख्याल में मियाँ साहब जिस तरह से आ रहे हैं, मियाँ साहब वाकई स्वीप कर जाएंगे, कोई जीत जाएंगे, को आपको ऐसा सीन नज़र आता है? बहुत शुक्रिया। देखें, बट पहली बात तो ये है कि 16 महीने की हुकूमत के ऊपर सब कुछ नज़ला गिरा देना, आपकी बात ठीक है कि तासुर ये है, लेकिन बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि एक हुकूमत जो 16 महीने आई है उसके ऊपर सारा आप डाल दें।
بالکل مہنگائی بدترین ہے، اس میں 16 مہینے کی حکومت کا بھی قصور ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنی اس کی مدت تھی یا جتنی اس کی پالیسیز کام کر سکی۔ مسئلہ تو مہنگائی ہو، اب اس مسئلے کو اگر پکڑیں تو مسئلہ یہ 16 مہینے کی مدت میں نا سر، معذرت کے ساتھ اپوزیشن کوئی نہیں تھی۔ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو حکومت تھی، پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ اب نون لیگ کا حصہ، اور سب جانتے تھے کہ پہلے بھی وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے کھیل رہے آپ کی تھے۔ درست بات ہے، یہ شاید میرے خیال سے پی ایم ایل این یہ فیصلہ نہ کرتی تو شاید سسٹم کا کوئی بھرم رہ جاتا۔ راجہ ریاض صاحب کو نہ لینا، نہ امیدوار ان کے خلاف کھڑا کرتے، آزاد انہیں آنے دیتے، لیکن ایک جو اس کا بھرم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہو گیا، یہ بات تو آپ کی بالکل بجا ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ذمہ داری جس پہ ڈالیں، میاں صاحب کی واپسی کا آپ نے کہا کہ سویپ کریں گے، دیکھیے گور بھائی اس وقت ملک بہت بدل چکا ہے، 60% لوگ نوجوان ہیں، اب یہ کہانی کسی کی بھی نہیں چلے گی، اب لوگ اپنے مسائل سے تنگ آ گئے بیٹھے ہیں۔ میں اپنی کوئی جا کے مظلومیت کا رونا رہوں، کوئی بھی ہوں، دیکھیے اب یہ مقدمہ چلے گا نہیں، عوام خود سب سے زیادہ مظلوم ہے، عوام خود سب سے زیادہ پسے ہوئے ہیں، عوام خود ایسے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ میاں صاحب قابل احترام پولیٹیکل لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن میاں صاحب نے اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی، میاں صاحب انہی سے سہولتیں لے کے باہر گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب یہ کوئی ماحول بنے گا نہیں۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا اس وقت یہ کام ہے کہ عوام کی بات کی جائے، اپنا رونا نہ رویا جائے، آپ کا رونا کوئی نہیں سنے گا۔ عوام کی بات یہ ہے کہ جن پہ آپ کو اب یہ کام تو نہیں چل سکتا ان کو ٹانگو، نہیں، عوام انہیں ٹانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو فلاحی ریاست نہیں بننے دیا، عوام انہیں ٹانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کی 2 وقت کی روٹی چھین لی ہے۔ دیکھیں پاکستان بدقسمتی سے ایسا ملک ہے جہاں پہ تگڑا آدمی ریاست کے مال پہ پلتا ہے، اس کا پیٹرول بھی ریاست دیتی ہے، اسے گھر بھی ریاست دیتی ہے، اسے ملازم بھی ریاست دیتی ہے، اسے تنخواہ بھی کمال کی ریاست دیتی ہے، اور غریب آدمی سارا دن کام کرتا ہے اور 2 وقت روٹی نہیں جو ملتی۔ بات آپ کر رہے ہیں وہ اس کے حساب سے تو کسی سیاسی جماعت کا بھی منشور کی حد تک شاید کسی جماعت کے پاس یہ نعرہ ہو، لیکن عملی طور پہ تو سب نے تقریباً ایک ہی پالیسی رکھی ہے۔ نہیں، یہ تھوڑا آپ بھی جانتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی پالیسی، ایون میں پیپلز پارٹی کی بھی نہیں کہتا کہ 100% ایسی ہے کہ ہم ڈیلیور کر سکیں، لیکن بہرحال جو مفلوک الحال طبقہ ہے وہ توجہ کا مرکز ہمارے ہی رہا ہے۔ ہم نے کسی ایک مافیا کو، کسی شرافیہ کو، کسی بزنس کمیونٹی کو سہولت نہیں دی۔ یہ بے نظیر کارڈ، یہ لیڈی ہیلتھ وزٹر، یہ نوکریاں، یہ بیسک چیزیں ہیں نا جو اس کا ثبوت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں بریسٹر صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو کاٹوں گا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کے حوالے سے ایک بیان چل رہا ہے کہ آپ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس بات میں یعنی ایک تو بتا دیں صداقت کتنی ہے، اور کیا اس حد تک آپ کتنا کام آپ اس وقت تک اس میں کر چکے ہیں؟ جی شکریہ بٹ صاحب، اس میں صداقت اس حد تک ہے کہ میں نے کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی، اور میں نے کہا کہ جو دوست ایک جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا تھا ری امیجننگ پاکستان کے نام سے، اس میں جو ہم دوست اکٹھے رہے، سولوشن اورینٹڈ ہم گفتگو کرتے رہے، ریفارم اورینٹڈ ایک گفتگو کرتے رہے، تو ان سارے دوستوں کو اب میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت سیاست کو پاکستان میں پیمائی کر دیا ہے۔ اب یہ پچھلے 16 مہینے اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان 16 مہینے میں جو یہ 10-12 جماعتیں رہیں اقتدار میں، ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے، ان کے جو خلاف جو کیسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو ان کے اکاؤنٹس فریز تھے وہ بھی ڈی فریز ہو گئے، لیکن عوام کے مسائل تو اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ایک سولوشن اورینٹڈ، ریفارم اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہو، جو اس ملک میں جو ہمیں 75 سالوں سے جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان کو حل کرنے کی بھی تو بات ہو۔ ہم ہر وقت ایک دوسرے سے دست و گریبان رہتے ہیں۔ اب کل کی سٹیٹمنٹ میں پولیٹیکل لیڈرز کی دیکھ رہا تھا کہ جس میں پیپلز پارٹی اس چیز پہ گلا کر رہی تھی اور مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کر رہی تھی، ایک بڑی مذاق خیز سی بات۔ اور پھر اسی طرح ایم کیو ایم کراچی میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ تو یہ ریاست پاکستان کوئی
ایک ایسا کیک ہے کہ جس کا حصہ بٹنا شروع ہو گیا ہے اور سب اپنے اپنے حصے کے لیے دست و گریباں ہیں آپس میں, اور جن کے لیے ساری سیاست ہے اس ملک کے عوام, ان کی طرف نہ کوئی توجہ ہے, وہ مفلوق الحال ہیں, نہ ان کی ملک کی معیشت چل رہی ہے, نہ ان کی معیشت چل رہی ہے, اور سیاسی جماعتیں بغیر کسی دستور کے, بغیر کسی پروگرام کے بس پاور پالیٹکس میں انگیج ہیں. تو وقت کی ضرورت تو ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. یہ فرمائیے گا مصطفیٰ صاحب کہ آپ کے ساتھ جو بڑا ایک نام ہے, ظاہر ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں شاہد حقان عباسی صاحب, ان کا آپ نے تذکرہ کیا تھا, تو ان سے جب بھی بات ہوئی میڈیا کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سسٹم سے یعنی انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ بات وہ کم از کم میرا خیال ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس جب ہوئی تھی لاہور میں, تب سے وہ یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے یہ ڈیلیور کرنے قابل نہیں ہے. اب اگر آپ فرض کرتے ہیں سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں تو اسی سسٹم کے تحت یہ رہیں گے نا, کوئی نیا سسٹم تو آپ لے کر نہیں آ سکیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں بھی کوئی جان موجود ہے کہ وہ آپ ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں گے اور ایک بہتر لوگوں کو مسائل کا حل دے سکیں گے؟ جی یہ بات وہ ضرور کرتے رہے ہیں, یہ بات ہم سب بھی اپنی جگہ پر محسوس بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی تو پھر اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہی, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس وقت ملک میں ہوپلیسنس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ہاتھ پہ دھرے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور پھر بٹ صاحب اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ, کم از کم ہمارے نقطہ نظر سے وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ کم و بیش کسی نہ کسی وقت میں اقتدار میں رہ چکے ہیں. میں وزیر رہ چکا ہوں, پارلیمان کا ممبر رہ چکا ہوں, مرزا صاحب اسی طرح رہ چکے ہیں, شاہد حقان عباسی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اب ہم اس ملک کو بھی تو کنٹریبیوٹ کریں, ہم ہوپلیسنس کو تو ختم کریں, اور جن ریفارمز کی ضرورت ہے ان ریفارمز کو سامنے لے کر آئیں, قابل عمل فارمولے ہوں لوگوں کے سامنے. یہاں پر جو سیاست ریوالو کرتی ہے وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وکٹم ہوڈ کے اگینسٹ ریوالو. سر یہ دیکھیں چند روز پہلے, چند ماہ پہلے کہنے چلے, یہ آئی پی پی ایک سیاسی جماعت مارز وجود میں آئی, اور جو ایک جماعت خٹک صاحب نے بنائی کے پی کے اندر, ان دونوں کی عوام میں ایسے کوئی پذیرائی نظر نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا ایجنڈا لے کر آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف آئیں گے, آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے جلد سے بھرپور ہوں گے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے بٹ صاحب کہ اٹس اے کرس ٹو سکسیڈ ان یور فرسٹ اٹیمپٹ. تو یہ کوئی ایک دن کا 2 دن کا کھیل تو ہے نہیں, سال 2 سال کا کھیل بھی نہیں ہے, یہ ایک لمبا کھیل ہے, صبر اور حوصلے کا کام ہے. آپ اپنی گفتگو, اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام منشور رکھیں تو یہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آپ کی بات کے اندر کتنی سچائی دیکھتے ہیں, آپ کی نیت کے اندر کتنا صاف کن دیکھتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ آپ کو پذیرائی دیں گے. جہاں تک استحکام اور پرویز خٹک صاحب کا آپ نے ذکر کیا, میں دعا گو ہوں ان کے لیے, لیکن ان کی ایک بہت سیاست میں اور پولیٹیکل پارٹیز جو انہوں نے بنائی, اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں عوام کا جو موڈ ہے وہ پذیرائی ملنا تھوڑا مشکل ہے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے مسلم لیگ کاف ایک بڑی مقبول اور بڑی پارلیمنٹری اسٹرینتھ رکھنے والی جماعت تھی, لیکن وہ فزل آؤٹ ہو گئی. میں خود ماضی میں اس جماعت کا میں حصہ رہا ہوں, لیکن ہم نے دیکھا تو وہ فزل آؤٹ ہوگی. تو جو جماعتیں پروگرام کے اوپر نہیں بنتی, سیاسی سوچ کے اوپر نہیں بنتی, نظریے کے اوپر نہیں بنتی, منشور کے اوپر نہیں بنتی, ان کا اور بیساکھیوں کے اوپر بنتی ہیں, ان کی لائف لائن پاکستان کی تاریخ ہے کہ پھر کم ہی ہوتی ہے. بڑی مہربانی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو برسٹر پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو ایک ان کی رائے کا اظہار ہے. مصطفیٰ صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, پارٹی کے ہمارے ممبر رہے ہیں. ہم کسی سے نہیں مانگ رہے, ہم پی ایم ایل این سے لیول پلینگ فیلڈ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم تو الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں. ہم نے آج تک کوئی مطالبہ کیا ہو, اگر پی ایم ایل این سے مطالبہ کرنا ہوگا تو میاں صاحب سے ملاقات کی جا سکتی ہے, میاں نواز شریف سے یا میاں شہباز شریف سے. ہم تو الیکشن کمیشن سے تاریخ مانگ رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہوں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بات کہوں, یہ ٹھیک ہے ساری باتیں, پاکستان کو مزید سیاسی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے.
پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں بنانے کی ضرورت ہے. آپ روز نیا انسٹیٹیوشن نہیں کھڑا کر سکتے. یہ بھی ایک تجربہ ہے کہ ایک نئی پارٹی لے آئیں. ہم ایک نیا ایجنڈا لیں آئین کے اندر رہتے ہوئے. سب کو ہمیں ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے. دیکھیے بات آپ کی جو ہے وہ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جو آپ کا تجربہ ہے اس بنیاد کے اوپر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. مہدی صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعی ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان کچھ سپیس نظر آتی ہے آپ کو؟ پاکستان کے آئین کے اندر ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنا سکتے، لیکن جو انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا اس میں جو نمایاں نام تھے انہوں نے 2 کا تو ذکر کر دیا. جو تیسرے تھے وہ تو ابھی وفاقی وزیر بن گئے نگران حکومت کے اندر، جو ہر ان کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے نام تھے. لے دیں ان کا. فواد حسن فواد صاحب وہ اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہیں کہ بیوروکریسی کی جو خامیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اپنی گفتگو میں جتنے بھی انہوں نے سیمینارز کوائے. میرا یہ خیال ہے کیونکہ میرا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت بنانے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ متعدد بار انہوں نے لوگوں کے اندر بھی اور پرائیویٹلی بھی یہ گفتگو کی ہے کہ میں نے رہنا ہے تو اپنی ہی پارٹی کے اندر رہنا ہے یا میں سیاست سے باہر چلا جاؤں گا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ارادہ. ہاں کھوکھر صاحب کا ایشو یہ ہے کہ کھوکھر صاحب کے لیے جو ہے نا وہ پہلے گنجائش تھی، وہ پی ٹی آئی میں شاید جانا بھی چاہ رہے تھے، ان کی کوئی دوستی بھی تھی، لیکن فائنلی پی ٹی آئی کا جو کچھ ہوا ہے اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اب وہ ان کے لیے یہ ضرورت ہے کہ وہ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے اب کس سیاسی جماعت میں جانا ہے یا کوئی نئی سیاسی جماعت بنانی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی سیاسی جماعت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. ان کی دلچسپی یہ ہے کہ جو بنے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے اپنی اپنی پسند کی پارٹی کو، اور وہ یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے یہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کو گھر بیٹھنے پہ مجبور نہیں کرے گی؟ میرا نہیں خیال. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ بھی اسی طرح سے جائے گا، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اپنی پارٹی کو ووٹ کاسٹ کرنے جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کا ووٹر پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنے جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جتنے مرضی برے حالات ہوں. اس ملک کے اندر جو ہیں وہ حالات بہت دفعہ بہت برے ہو چکے ہیں، لیکن اس برے کے بعد بھی لوگوں نے جا کے نا اسی کے ذریعے سے ہی اپنے آپ کو نکالا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ووٹ کی طاقت سے بنا تھا اور پاکستان کے مسائل بھی ووٹ سے ہی ختم ہوں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے ڈکٹیٹر آئے وہ ڈکٹیٹر اپنی پہلی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت پریشانی کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی جو ہے نا وہ ایک انٹرنیشنل فینومینا بھی بنا ہاں ہوا ہے. مہنگائی کا بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جو یوکرائن اور رشیا کی وار ہوئی اس نے بہت سارے مسائل کیے، پھر کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں خاص طور پہ بڑے مسائل پیدا ہوئے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے کیونکہ آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کھوکھر صاحب اگر پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا پورا حق ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائے. دیکھو میاں صاحب واقعی آ رہے ہیں، یہ بڑا سوال ہے اس لیے کہ ہر بندہ یہ پوچھتا ہے. کل بلکہ بلاول صاحب سے جو بات ہو رہی تھی وہاں پر سوال ہوا تو بلاول صاحب کا بھی انداز کچھ اس طرح کا تھا جیسے انہیں یقین نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے. انہوں نے کہا جی اگر وہ آ رہے ہیں، یعنی اگر وہ آ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات انہیں آنا چاہیے اور مقدمات کا وہ بھی سامنا کریں. ہم بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے پاکستان واپس آنا ہی آنا ہے. وہ اس وقت بھی پاکستان آئے تھے جس وقت ان کی بیگم صاحبہ جو تھی نا وہ بستر مرگ پہ لیٹی ہوئی تھی. وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسی وہ تو ایک بڑا جذباتی، وہ تو دیکھیں وہ ویڈیو بڑی جذباتی ہے، وہ سارا سین بڑا جذباتی ہے. پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کے بندے ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنے ملک لوٹ کر آنا ہے.
اور وہ کسی وقت بھی لوٹ کر آ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی کے صدر نے یہ کہا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے، اس لیے اس پر یقین کرنا میاں صاحب چاہیے۔ ساتھ کھڑے تھے پر میاں صاحب نے نہیں کہا، میاں صاحب مسکرا رہے تھے۔ نہیں دیکھیں، میاں صاحب کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پارٹی صدر یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ پارٹی کا وہاں باقاعدہ ایک مشاورتی اجلاس ہوا، اس کے اندر ہر زاویے سے اس کو دیکھا گیا اور دیکھنے کے بعد یہ ڈیٹ دی گئی ہے۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پاکستان واپس آئے۔ مہدی صاحب کا یہ اصرار ہے کہ میاں صاحب ضرور واپس آئیں گے، کس تاریخ کو آئیں گے یہ ابھی بات بہرحال جو ہے ان سے اس کا جواب نہیں آیا، وہ ان سے اس کا جواب لیں گے اور ضرور پتہ کریں گے کہ جو بھارت سرکار ہے وہ دنیا بھر میں جو فاشسٹ ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے اور دنیا بھر میں جو کرتی پھر رہی ہے ان تے رنگیا تو پڑے گئے نے، اس پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد مہدی صاحب کے ساتھ کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ ہوگی، اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جی بالکل میاں صاحب اس ملک کے شہری ہیں اور وہ ضرور واپس آئیں گے۔ تاریخ کون سی ہوگی؟ 21 اکتوبر ہی ہوگی، اور کتنے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ویلکم کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ میں مہدی سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیرسٹر صاحب ہیں، ان سے بھی اس بارے میں جانیں گے، اور اسی دوران ہمیں کسی بھی وقت جوائن کر سکتے ہیں مبشر لقمان صاحب، سینئر صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو محمد مہدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں 21 اکتوبر ہی فائنل ہے؟ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب نے پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا ہے، اب اس کے سر وہ اوپر کیا جب کہا بحث اس کی وقت جائے؟ وہ فیصلہ نہیں آیا تھا نا، کون سا فیصلہ؟ وہ جس میں وہ نیب ترامیم والا۔ دیکھیے، نیب کی ترامیم سے نواز شریف صاحب نے اپنے مقدمے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک کیس میں فائدہ ہوا انہیں؟ نہیں، انہیں نہیں ہوا، ان کو کسی کیس میں نیب کی سے نہیں فائدہ ہوا۔ تو نواز شریف صاحب ایک کا انکوائری بند ہوئی مثلا، انکوائری کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو کیسز ان کے اوپر جو ہیں اس کا otherwise ان کا نیب سے کوئی لینا دینا، جن پہ ان کو سزا ہوئی ان میں کوئی فائدہ نہیں ان کا کوئی انہوں نے کوشش بھی نہیں کری، ہاں، انہوں نے انہوں نے کسی نے نہیں نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں ہاں یہ، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، کیسز اور یہ چیزیں پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب نے کوئی پہلی دفعہ فیس نہیں کری، وہ اس سے زیادہ بڑے بڑے کیسز جو ہیں فیس کر چکے ہیں۔ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی کمپین کو ہر صورت میں لیڈ کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ ہے اور اس کا جو ووٹر ہے وہ محمد نواز شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بات اور درست اس کو محمد نواز شریف 2018 کے الیکشن میں جب سب کچھ، مثلا آپ کو اور مجھے تو پتا تھا کہ الیکشن کس طرح کا ہو رہا ہے، تو نواز شریف کو نہیں پتا تھا، اسے بھی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوٹ کر واپس آئے۔ انہوں نے جیل میں تھے جس دن الیکشن ہوا، الیکشن کا جب ریزلٹ صبح اناؤنس ہو رہا تھا تو میں ان کے پاس جیل میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم کچھ بتائیں گے، ان کو وہاں پر بھی پتا تھا کہ باہر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی ابہام ہے ان کی واپسی کے اندر، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ بیرسٹر صاحب آپ یقین کرتے ہیں ان کی بات پر؟ دیکھیے، اگر وہ کہہ رہے ہیں آئیں، صد بسم اللہ، ان کا ملک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، ٹارگٹ ایک بہت سیاسی بڑا، جماعت 10 لاکھ بندے کہہ رہے ہیں اکٹھے کریں گے ہم۔ چلیں ہماری طرف سے تو دیکھیے، ہم کمپیریزن میں تو نہیں جاتے، پیپلز پارٹی تو بارہا یہ کام کر چکی ہے محترمہ کے آنے پہ۔ یہ تو ہے کہ عوام میاں صاحب کو کتنی امید سمجھیں گے۔ ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، پولیٹیکل ورکر ووٹ کرے گا ہر جماعت کو، کیا عوام ووٹ کریں گے؟ یہ سوال ہے نا۔ آپ بڑی اکثریت کو تو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہمارا سماج گو صاحب ایک عرصے سے اسے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے، ہماری سوسائٹی پولیٹیسائز نہیں ہے۔ پہلے دن سے بتایا جاتا ہے کہ سیاست غلط ہے، سیاستدان غلط ہے، سیاسی جماعت غلط ہے، تو میجورٹی تو ہمیشہ، اس لیے مشرف جیسوں کو بڑا خوش ہوتے ہیں وہ کہ اکثریت میرے ساتھ ہے، خاموش اکثریت۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اس خاموش اکثریت کو اٹریکٹ نہیں کرتی ہے تو ووٹ اتنے ہی لیتے ہیں جتنی پرسنٹیج وہ لے رہے ہیں، تو اعتبار نہیں رہے گا، پہلی بات۔ دوسری، میاں صاحب کا قصہ تو آج کل وہی ہے، وہ شیر آیا ان کا نشان بھی ہے، تو حساب وہی ہے، اب شیر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اب ان کا معاملہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب 60% جو میجارٹی ہے وہ ینگسٹرز ہیں، اور وہ اب یہ 80 کی دہائی کے
اور جو خود بیرسٹر صاحب یہ بات سنیں، 18 سال کی عمر کا جو بچہ ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اب 18 سال کی عمر کا بچہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے سر سڑک کے اوپر، اس کو آپ میک اینڈ بریک کا اختیار دے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ٹو ارلی نہیں ہے. آپ نے ایک اینگل سے دیکھتے ہیں، دوسرا اینگل یہ ہے کہ کیا خرابی ہے ہمارے ملک اور سماج کی کہ ہم 18 سال کے نوجوان کو ٹرین نہیں کر سکیں، اسے پولیٹیسائز نہیں کر چلیں سکیں، جب تک اس وہ کے ذہن سازی نہیں، دیکھیے جب تک وہ ٹرینڈ نہیں ہوتا اسے اکثر نہیں رکھا نہیں. اس وقت یہ تو آپ جمہوریت نہیں، میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ 21 سال کی جو ایج ہے اس وقت تک تو چلیں کوئی بچے کو شاید کچھ سمجھ آ جاتی ہے. 18 سال کا بچہ تو مہدی صاحب بالکل ہی وہ تو گڈیاں لٹتا پھرتا ہے. جیڑا مطلب جو 18 سال میں ٹھیک نہیں ہوگا وہ 21 سال میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ 72 سال میں ٹھیک نہیں ہوتا. میری بات سن لیں، 18 سال ایک میرا اس سے نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا جسے ایک حق ملا ہے اسے اب چھینا جائے. ہمارا کام ریاست کا یہ ہے کہ اس 18 سال کے بچے کو ون ویلنگ کی بجائے یہ پتہ ہو، اسے سکول میں یہ نہ پڑھایا جائے کہ سیاست غلط ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں غلط ہوتی ہیں، فلانا کوئی محمد بن قاسم تلوار لے کے آئے گا اور وہ آ کے پھر سوار دے گا. یہ نہیں ہے. ارتگل کر لو تہاڈی مہربانی، ارتگل کر لو. کوئی بھی ارتگل کوئی بنا لیندہ ہے، کوئی محمد بن قاسم بنا لیندہ ہے، سب کے اپنے اپنے. میں اسے یہ چاہتا ہوں کہ اسے وہی سمجھایا جائے، اسے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر سنا دی جائے کہ ریاست کا کیا کام ہے، اسے شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر دکھایا جائے، اسے محترمہ بے نظیر جیسی لیڈر دکھائی جائے جو اپنی انہی اوائل عمر میں 20-21 سال کی عمر میں قید کاٹ رہی ہے، 23 سال کی عمر میں سکھر جیل میں جدوجہد کر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں 18 سال کے اسے حق چھیننے کی بجائے اسے ٹرین کیوں نہ کیا جائے، اسے پولیٹیسائز کیوں نہ کیا جائے، اسے تو میں سمجھتا ہوں جو 60% وہ تو ہم نے طلبہ یونین کے اوپر پابندیاں لگائیں. گیلانی صاحب نے آگے اناؤنس کیا کہ طلبہ یونینز جو ہیں وہ بحال کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں صوبے ساتھ نہیں چلتے، پنجاب نہیں چلتا ساتھ. پنجاب کے بغیر اب کیا کریں گے ہم؟ تو وہ مسکین پولیٹیکل پارٹی ہیں جو اقتدار ملا ہے، لیکن 50 سال سے بٹ صاحب ہمیں پنجاب نہیں دیا. پنجاب وہی ہے کہ آپ کو بغیر جان کے کہا جائے کہ آپ زندہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے بغیر ہم نے حکومت 50 سال سے کی ہے. میں پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں 60% نوجوانوں پہ اب یہ میں تو درخواست کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر ساری جماعتوں سے، میری جماعت میں بھی جو ہیں، جو اب 70-72 کے پیٹے میں آگے ہیں نا، مہربانی فرمائیں. یہ جو 60% ہے نا، وہ اقبال آپ کی تو پارٹی کا چیئرمین بڑا ینگ ہے یار. اسی لیے کہہ رہے ہو، اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ تو ہم کہہ رہے ہیں نا سب لے کے آئے اپنا ینگ چیئرمین. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ینگ دیکھیں وہ اقبال کو صرف ہم نے فوٹو ٹانگنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اب یہ جو نقش کوہن ہے نا، ان کی لڑائیاں ہیں، ان کی آپس میں بول چال بند ہے، ان کی پچھلے خون معافی نہیں ہو رہی، ان کے معاملات ہیں. اس نے مجھے ہاتھ کڑی لگائی، اس نے مجھے اندر رکھا، اس نے اسے یہ کیا. اب میرے خیال سے یہ معاملات اب ختم کرنے کے ہیں. اب پانی کو گدلا جہاں سے مرضی آ رہا ہے. اب معاملہ یہ نہیں کہ گدلا کون کر رہا ہے، اب پانی کو صاف کرنا ہے. نوجوان نسل میں اتنی کیپیبلٹی ہے، کر سکتی ہے. آپ اعتبار تو کریں، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیسائز ہونے دیں، ینگ قیادت کو آنے دیں، سب میں آئیں، کوئی آئے. میں اب دیکھیں کتنی دیر بٹ صاحب ایک ٹائم ہوتا ہے گھر میں بھی آپ کہتے ہیں ابا جی ہوں تسی آرام کرو بھو تے سانو کرن دیو. لیکن میری بات ہے جو تجربہ ابے کو ہوندا نا سر، وہ نوجوان کو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو ابا کیوں مکس کر کے چلا لیں؟ بٹ صاحب ابا اپنا تجربہ بیٹے کو کیوں نہیں بتاتا؟ اب دیکھیں نا میاں صاحب تشریف لائیں ست بسم اللہ، لیکن ان کے پاس جو حل ہے ملک ٹھیک کرنے کا اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دے دیتے، 16 مہینے میں ذرا بہتری ہو جاتی. اب کون سا حل ہے کہ میں نے شہباز شریف کو نہیں بتانا، میں نے خود ہی لاگو کرنا ہے آ کے. ایسے بھی لوگوں کو کتنی دیر اس طرح سیاست سے اعتبار اٹھے گا. میں سمجھتا ہوں سیاست پہ دیکھیے نا، ایک پولیٹیکل پارٹی اٹھی تھی نوجوانوں کے نام پہ، اس کا اچھا کیا، اس نے برا کیا. مجھے یہ بتائیں، کچھ چیزیں وہ اب یہاں پہ چھوڑ گیا ہے. اچھا نہیں، آپ میری بات، میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میں ایکچولی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے بالکل جو کیا کہتے ہیں امریکہ ہے، اب وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے ہی از 80 ایئرز اولڈ، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو تھے ٹرمپ وہ بھی 70 پلس ہیں، 74 ہیں شاید وہ.
تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جڑا بڈھا ہو گیا ہے انہوں گھر بہا نہیں، دئیے. یہ دوواں دا تجربہ اچھا نہیں دنیا رہا. کی جو ہے بہرحال دونوں شاہ کا جی تجربہ جو اوباما اور کلنٹن سے کمپیئر کرے. اچھا دیکھیں نا، مودی صاحب جو ہیں وہ 72 کے ہیں، جو پریزیڈنٹ چائنا کے ہیں وہ بھی 70. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ایران کے اندر جو ہے وہ 15 سال کا بچہ بھی ووٹ ڈالتا ہے، اوکے. لیکن خامنائی صاحب کی عمر 15 سال نہیں ہے ہاں جو ولایت فقی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میں کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا ان کو بھی ایک سرٹن ایج کے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کری. آپ میری بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ مکس ہو کر چلتی ہیں. اور جہاں تک رہا کہ نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں، دیکھیں میں کمپیریزن کسی کا بھی نہیں کسی کے ساتھ ہو سکتا، حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف کا کمپیریزن یہ ہے کہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے آخری دفعہ تو سعودی عربیہ نے پاکستان کو $1.5 بلین گفٹ کے طور پہ دیا، اور جو پچھلی حکومت تھی وہ پیسے پارک کروائے اس نے اسٹیٹ بینک کے اندر جو آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اس پر بھی آپ کو انٹرسٹ دینا تھا. یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کے اندر اور کام کرنے کی صلاحیت کے اندر، کیونکہ وہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کون ہے، کس حد تک یہ بات کر سکتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو اچھا سمجھنے یہ آپ کی نے چونکہ ضرورت بھارت کا ہے. ذکر کیا ہے، مجھے صرف ایک چھوٹا جی سا جی جی مہدی صاحب کا احترام کے ساتھ انہوں نے جو باتیں کی، مذہب کی بات کی. دیکھیں انہوں نے کوئی سیاسی جماعت اگر پی ایم ایل این ولایت فقی بنا کے بٹھانا چاہتے ہیں، ولایت فقی کسی قائد بنایا تو ہوا تو بنائے رکھے. پورے ملک کو تو نہیں، علی خامنئی صاحب حکومت کرنے تو نہیں نہ آ رہے 70 سال کی عمر میں، نہ خمینی صاحب آئے تھے. منتخب تو پھر ایک کلاس ہے. دوسری بات انہوں نے جو مذہب، ایک منٹ مجھے بات تو کر دیں، آپ نے آئین نہیں میری پڑھا، بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. خامنائی صاحب ہر چیز کے وہ اندر ٹھیک ویٹو ہے، رکھتے، لیکن وہ دیکھیے وہ ایک اور بات ہے کہ آپ وہ وہ نظام تو پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کرتے. میں نے یہ کہہ رہا، میں نے آپ نے پھر وہ صرف مثال لینا، مجھے نہیں موقع تو نہیں دے آپ دیں، نے مجھے تھوڑا سا آپ کمپلیٹ نے کرنا ہے. بائیڈن کی بات میری کری وہ نا میں کہ اس وہ میں لوگ فیل ہو گئے، میں نے جمہوریت اس حوالے سے بات میں تھوڑا کری سا میں آپ کی ایگزامپلس کو کھولنا چاہ رہا ہوں اور میں علمی بحث کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات، بائیڈن اور ٹرمپ کا ایکسپیرینس خود امریکہ کے لیے اچھا نہیں. ان کی اکانومی کدھر گری ہے جو ان کی اوباما اور کلنٹن کا ہے، ینگ پریزیڈنٹس کا. اس کے بعد آپ آ جائیں، ایران والا تو ہو گیا ایک مذہبی معاملہ ہے، اسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، چلے میں روک دیتا ہوں اس بات کو. آپ نے کہا کہ اللہ نے بھی ایک سرٹن ایج پہ 2 پیغمبر ہیں جن کی امتیں اس وقت سب سے زیادہ ہیں. مسیح آئے پیدا ہوتے ہی نبی تھے، انہوں نے اعلان کیا میں نبی، اور رسول پاک 40 سال کی عمر میں اعلان کیا، 63 میں کامل کر کے دنیا سے چلے گئے. آپ ابھی میں صرف کہہ رہا ہوں 73 74 80 82 بس اب یہ دیکھیں آپ میں نے یہ بات نہیں کو کہا. وہ دیکھیں مذہب کا انہوں نے حوالہ نہیں، دیا تو وہ مجھے کرنا پڑ دیکھیں گیا. وہ جو بات ہے نا وہ ایک مطلب بالکل میں نے مذہبی انہوں نے بحث کو حوالہ نہیں دیا کہہ تو رہا. میں نے میں کہا نے اس میں پورے صرف یہ کہہ علاقے رہا ہوں، کی میں- بات کری. کیا کہ جن سیاستدانوں بات کی کوئی کری. ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سیاستدان جو بیمار ہو جاتے ہیں بیرسٹر اور صاحب- علاج کرانے انہیں باہر جانا پڑتا ہے تو کوئی ہمیں فٹ وزیر اعظم نہیں چاہیے؟ بیرسٹر صاحب وہ یہ میں دیکھیں کہہ رہا ہوں، بات میں سیاست کوئی غلط چونکہ کہہ رہا ہوں. زندگی کی طرح ہوتی ہے، جب تک زندگی چلے گی سیاست بھی چلے گی. بہرحال فی الحال ہمارے مبشر لقمان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ٹریفک میں یہ کافی جو ہے وہ انہوں کا پھاس پھسیا ہو گیا سی، فائنلی یہ جیت گئے اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ویلکم مبشر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. آپ اپنے واقعتاً سچی مچی ایک جو پھنسے ہوئے اوقات تھے اس میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. تو میں ایکچولی آپ کے آنے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی واپسی اصل میں موضوع یہ تھا، اور ایک نئی سیاسی جماعت مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اناؤنس کیا کہ وہ بنانے کے بارے میں غور و خوض جاری ہے. تو اس پر اگر آپ کوئی اپنا شارٹ کمنٹ کرنا چاہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میاں صاحب واپس آ جائیں. پہلے تو آپ کا شکریہ اور پی ٹی وی کا شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا. اور دوسرا معذرت کہ میں ایکسکیوز کوئی نہیں ہے، بٹ لاہور کا ٹریفک اس وقت میرے قابو میں نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے میاں صاحب لگتا ہے کہ آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کو شاید صحیح نہیں بتایا گیا کہ ان کے پیچھے یہاں پہ سیاست کا رنگ کتنا بدل چکا ہے اور کتنی میجر تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اور جہاں تک رہ گیا تعلق
लोग मुस्तफा नवाज खोकर का या परवेज़ खटक का, तो परवेज़ खटक साहब तो उसी दिन जंग हार गए जब उन्होंने कहा कि मैं अपनी तलाकशुदा जमात से अलाइंस कर सकता हूँ। इसके बाद इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफा नवाज खोकर की जगह अगर फ़र्ज़ करें शाहिद खाकान अब्बासी कहते या कोई और कहता तो मैं उसको बड़ा वेट देता, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का आदमी है उसके पास तो वोट भी है, वोट बैंक भी है, और वो एक फेस भी है। शाहिद खान बासी साहब तो खुद भी इलेक्शन हार गए हाँ, थे, नहीं कोई बात नहीं, लाहौर से लेकिन जीते मैं थे। कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स तो है ना, लेकिन अगर आप सेनेटर हैं तो आपका हल्का कोई नहीं बनता, आपकी वो मकबूलियत उस तरह की नहीं है। हम लोगों को ना आप हो, मैं हूँ, कोई और एंकर हो, हमें भी बड़ी गलत फहमी होती है कि हम बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन जब अगर हम वोट लेने के लिए खड़े हो जाएं तो हमारे घर वाले नहीं हमें वोट देंगे। आने दे। ठीक है, सड़क पे ट्रैफिक तो हम रोक सकते हैं, लेकिन वोट नहीं हम लोगों से लेते। ये वोट लेना जो है ना, ये बहुत सीरियस बिजनेस है, और हम जब अपने लीडर्स को अंडरमाइन भी करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को, हम ये भूल जाते हैं कि एक हलके में भी 2-2 लाख आदमी उनको वो मोटिवेट करें, कन्विंस कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है सियासत, इतना आसान काम नहीं है। खोकर साहब को आटे दाल का भाव पता चल रहा है अभी। मेहदी साहब ये फरमाइएगा कि जो भारत रंगे हाथों पकड़ा गया है और अमेरिका, बरतानिया, बल्कि कल तो बरतानवी पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू भी हुई है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक आवाज़ के साथ भारत की मजम्मत कर रहे हैं और डिमांड्स कर रहे हैं। ये आखिर भारत का ये जो एजेंडा है, अब तो दुनिया कह रही है ना, पहले तो ऐसी कहने था कि कर देने सारी था, अब तो दुनिया जो उनके दोस्त थे या जिनके बारे में समझा जाता है, लेकिन भारत के ऊपर ना कोई पाबंदी लग रही है, ना उसको सिर्फ मुतालबे ही हो रहे हैं। ये क्या सीन है ऐसा? देखिए, पाबंदी तो उस वक्त लगेगी ना जब साबित हो जाएगा। अभी तो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपने पार्लियामेंट में कहने का मतलब ये है कि ये एक सीरियस बात है, और वो ये समझते थे कि जो उनके पास एविडेंस है वो मुकम्मल एविडेंस है, और इसलिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट में इसका ज़िक्र किया। और ये आप इसको अगर ज़रा गौर करेंगे ना, तो ये कुछ अरसे से कनाडा और इंडिया के मामलात इस हवाले से चल रहे थे, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंडिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में रहते हैं, और ये आज से नहीं है, ये पार्टीशन से पहले का मामला है। अगर आप गदर पार्टी का बारे में पढ़ें, जो सबसे पहले सिखों ने बनाई थी, तो वो इसी सॉइल में बनी थी, सैन फ्रांसिस्को से लेकर और कनाडा तक। तो ये एक बड़ा पुराना वहाँ पर सिलसिला है, और वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर्स भी जो हैं वो सिख भी कैनेडियन पार्लियामेंट में है। इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि G20 की कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये सिचुएशन डेवलप हुई, जबकि भारत उस वक़्त अपने आप को अपने वोटर के सामने मोदी साहब ऐसे पेश कर रहे थे कि पूरी दुनिया जो है वो उनके पास आई है। आपने देखा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म की वापसी के भी मसाइल पैदा हो गए थे, और वो वापस भी इस अंदाज में। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि उन्होंने जब मोदी साहब से गुफ्तगू की, उसमें भी हरदीप सिंह के मर्डर की बात करी। अब उन्होंने जिस शख्स को नापसंदीदा करार दिया है, वो बुनियादी तौर पे रॉ में सर्विस करता था, और रॉ की तरफ से जो था वो इंडियन हाई कमीशन ओटावा के अंदर जो था वो पोस्टेड था, जिसके ऊपर उनको शक है कि ये शख्स उसमें शामिल था, और इसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। और इसमें जो एक और अहम बात आ गई है वो ये है कि बरतानिया ने भी इसके ऊपर सीरियसली, उनकी पार्लियामेंट ने भी बात करी है, उनके दफ्तर खारजा ने, जो कॉमनवेल्थ ऑफिस है, उसने भी बात करी है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी बात करी है। तो अब ये तफ्तीश, अमेरिका ये कह रहा है इस तफ्तीश को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब ये जब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी तो उसके बाद ये सिचुएशन डेवलप होगी कि हिंदुस्तान के ऊपर इस हवाले से क्या पाबंदी लग सकती है और क्या नहीं लग सकती, और इंडिया का क्या बिहेव होगा इस, अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है तो इंडिया की तरफ से क्या चीज़ होगी। क्योंकि बुनियादी तौर पे हरदीप सिंह साहब जो थे वो 1977 में जलंधर में पैदा हुए थे, और 97 में वो चले गए, और उसके बाद वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ रहे। और जो आजकल एक रेफरेंडम हो रहा है, उस रेफरेंडम को
جو مینج کرنے والے لوگوں کی وہ ٹیم تھے۔ تھی اس میں وہ تھے. اور دیکھیے اس میں جو ایک خاص بات تھی کہ جب وہ ریفرینڈم شروع ہوا تو اس کو آرگنائز کرنے والے صرف 30,000 لوگ تھے, لیکن اب اس کی تعداد آرگنائزرز کی, ووٹرز کی نہیں, 1,30,000 ہو چکی ہے. تو وہ لوگ جو تھے نا وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور یہ چیز جو تھی یہ تکلیف دہ تھی, اور کوشش کی گئی کہ ان کو روکا جائے ان ملکوں کے اندر. اور مودی صاحب نے خود یہ ٹرائی کری کہ اس کو روکا جائے, لیکن نہ آسٹریلیا نے روکا, نہ انگلینڈ نے روکا, نہ اور کینیڈا نہ نے. کینیڈا نے روکا. مبشر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ پاکستان کا کوئی ایشو ہوتا ہے, یہاں پر کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے, پاکستان میں مختلف کمیونٹیز بستی ہیں, پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے, پوری دنیا ہم پر چڑھائی کر دیتی ہے. یہ جو بھارت کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں جا کر رہا ہے, اس کے ساتھ بس ایک مذمتی بیانات کر رویہ ہے, وہ اس طرح سے شدت دکھائی نہیں دے رہی. کیا وجہ ہے؟ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے, جو کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے, تو پیسہ پرویل کر جائے گا اور انسانیت دم توڑ جائے گی. میں آپ کو پہلے ایک حقیقت بتاؤں کہ پاکستان میں بڑی کمزوریاں, بڑی خامیاں ہیں, لیکن جب آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں, میں پتہ نہیں مجھے پی ٹی وی پہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں خاص طور اگر وہ مسلم امہ میں کسی کی عزت کرتے ہیں وہ صرف پاکستان ہے. دیکھیں جتنے بھی آپ کے 57 58 مسلم ممالک ہیں, پاکستان ان واحد ہے جو نیوکلیئر کنٹری ہے, اور آپ بنتے نہیں ہیں نیوکلیئر کنٹری وداؤٹ بینگ اینی بڈی اینڈ وداؤٹ بینگ سم بڈی. پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان اس پہ بڑی الگ سی ڈبیٹ ہو سکتی ہے, الگ نشست ہو سکتی ہے. کافی ہم نے انہیریٹ کیے ہیں, کافی ہمارے جیو پولیٹیکل وجوہات سے ہیں, کچھ ہمارے اپنے کرتوت بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی نہیں ٹھیک ہوتے, لیکن ہماری ایک ہسٹری چل رہی ہے اور اسلاموفوبیا کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. یہیں پہ طالبان بھی تھے, یہیں پہ اور لوگ بھی ہیں, یہیں پہ دیگر تنظیمیں بھی ہیں, یا ہمارے ہمسائے میں ہیں, اور وہ اس کا فال آؤٹ ہم پہ آنا ہے, اور وہ ہمیں پہلے دن سے ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن بھارت جو ہے اس کا ریسزم اور اس کی ایتھنک کلینزنگ ابھی تک لوگوں کو صحیح پتہ نہیں چلی. میں کل اسلام آباد میں تھا اور میں کلاک دیکھ رہا تھا, اور مجھے احساس ہوا 1500 دن ہو گئے کشمیر کے قبضہ ہوئے ہوئے ابھی تک ہے, تو اس پہ نہیں ابھی تک آیا. ایک بندے کے جو کینیڈین شہری ہے اس کے قتل ہونے پہ تو واویلا ہوا ہے, لیکن جو ہزاروں کشمیری بہن بھائی ہمارے نہتے ان کو زندہ نہیں رہنے دیا بہن جا بھائی رہا. نہ بھی ہوں, نہیں انسان ہیں. ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, انسان ہے نا سر. بالکل ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پانی نہیں مل رہا, اس کے اوپر اپنا جو ہے مذمت نہیں ہو رہی, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو روزگار نہیں مل رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری صحافی جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے باہر. اس کی وجہ کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو ہندوستانی پاسپورٹ لینا ہے, انہوں نے منع کیا ہوا ہے, تو پاسپورٹ کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو وہ بہت قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. جہاں تک یہ معاملہ ہے, بھارت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے یہ معاملہ, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ مذمت تو ہوگی. دیکھیں پابندی اس وقت لگ سکتی ہے جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس کے پیچھے ریاست کا ہاتھ تھا. ایک تو فرد واحد ہے نا, لیکن جب ریاست کا ہاتھ ثابت ہوگا تو اس کی مذمت اور طریقے سے ہوگی. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پورا G20 بھارت کے اس ایکشن کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا. اور آپ کو میں آج لکھ کر دے دیتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ آپ ریکارڈ کر لیں اس بات کو, یہ جو ٹرین انہوں نے اناؤنس کی تھی کہ ہم یہاں سے یہاں تک بنا رہے ہیں, یہ نہیں بنے گی. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو اس ٹیلی ویژن پہ, کیونکہ یہ دیواریں بنا کے لوگوں کو G20 سمٹ پہ گزارنا آگے, اور پیچھے لوگ بلکتے رہیں, روتے رہیں, وہ چھپا سکتے ہیں آپ, لیکن ایونچولی یہ آئیں گی سامنے. جو گجرات کا میسکر ہے مودی کا, وہ کون بھول سکتا ہے, جو مودی نے ایتھنک کلینزنگ کی. آپ یعنی مجھے شبانہ اعظمی نے بتایا خود, یعنی ہم کافی سال پہلے کی بات ہے کہ ان کو بامبے میں گھر نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہیں. یعنی آپ ہندوستانی ہیں اور آپ کو گھر نہیں, کرائے پہ نہیں مل سکتا وہاں پہ, چاہے آپ ڈبل کرایہ دے رہے ہو. تو اب یہ میں نے نصیر الدین شاہ کو دیکھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں دیتا, وہ انہوں نے شناختی کارڈ بنانے کا, آدھار کارڈ کے لیے کچھ چیزیں وہ مانگ رہے تھے, کہتے میں تو نہیں دیتا, تو جو مرضی کر لو, میں نہیں دوں گا. آپ کو بتاؤں کہ یہ اب ایک جو اب مودی صاحب کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے, مودی صاحب کو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ نہ اس ملک میں ان کو کوئی اپوزیشن ہے. جو ان کے اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ بیچارے, ان کو خود ہی پہچان نہیں ہے کہ ہم کدھر سے آ گئے اور کدھر پھنس گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں. نہ وہاں پہ ایسے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کی آپ سمجھیں کہ جب پنجابی میں کہتے ہیں نیاں پانا,
آسما جہانگیر جیسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہو کہ آپ اور میں ہم بول سکتے ہیں آج یہاں پہ. ہمیں کسی نے پودے کو پانی لگایا ہوا ہے تو ہم بول رہے ہیں نا, ایسی بات تو نہیں, ہم خود سے تو نہیں پیدا ہو گئے بولتے ہوئے. آپ کو ایک کلچر ملتا ہے, آپ کو ایک ڈیفائنس ملتی ہے. وہاں تو ہیومن رائٹس ہی نہیں ہے. اور آپ ان کی عدالتوں کو دیکھ لیں کہ 1.5 سال ہو گیا انڈیا کی سپریم کورٹ جو ہے کشمیر کا کیس سن رہی ہے, ابھی تک اسے فیصلہ نہیں ہوا. یہ کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے, اس میں کتنا کو ٹائم لگنا, یعنی اس میں کتنا کو ہونا. لیکن اب انڈیا کا برا وقت آ رہا ہے اس سینس میں, اور جب یہ انڈیا سے نام بھارت کو چینج کریں گے اپنے, تو آپ دیکھیے کہ ان کے فائنینشیل ارینجمنٹس کتنی سفر ہوتی ہیں, کیونکہ جتنی اوڈیز ہیں, بینکس ہیں, ان کی ڈی ایف آئیز ہیں, جو ان کی ارینجمنٹس ہیں, فائنینشیل ارینجمنٹس ہیں, وہ ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی آ کے. تو ٹھیک ہے, ابھی وہ ایک اپنے مومنٹم پر چل رہا ہے. $620 بلین کا ان کا ایک فارن ایکسچینج ریزرو ہے. میں ان سے مقابلہ نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان بہتر ہے یا وہ کم تر ہے, میں کوئی برائی نہیں کر رہا کسی کی, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے ویٹ پہ اب گریں گے آ کے جو حرکتیں کریں, کیونکہ جس طرح سے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے نا, اس کی گنجائش نہیں ہے. میں یہ اپنا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے, یہ جو انہوں نے فگر دیا $620 ارب کا ان کا فارن کرنسی ریزرو ہے, سر آپ کے پیسے والے ہیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں کہ دنیا اکھا بند کر لے گی اور کوئی نہیں بولتا, یہ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. نہیں, پیسے والا ہی کرتا ہے یہاں پہ یار. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا کی اوورآل بات کر, میں ایک سوسائٹی کی بات نہیں. پوری دنیا میں بھائی جان جدے گھر دانے اور کمرے بھی سیانے. بات یہ ہے کہ پھر یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے باڈیز بنی ہوئی ہیں, جو UN یہ سارا آپ کنونشن کو کرتا ہے, فلسطین میں ہیومن رائٹس ہی نظر آتے, آپ کو جو وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں, آپ کو سیریا میں ہیومن رائٹس نظر نہیں آتے, آپ کو کسی مسلم ملک میں, آپ کو ایون افغانستان میں ہیومن رائٹس ہی نظر آتے جو وہاں پہ یہ ظلم کرتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ آپ یوکرین کو لے لیں, یوکرین کی جو جنگ کر دی انہوں نے اور کروا دی, اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ, آپ پولینڈ کی ایگزامپل لیں, میں آپ کو آفیشلی بتا رہا ہوں, PTV کے اوپر بتا رہا ہوں, کہ پولینڈ نے کہا ہم ریفیوج دیں گے, ریفیوجی لیں گے, لیکن ان کو جو سفید فام ہے, جو گورا نہیں ہے, اس کو ہم نے پولیٹیکل ریفیوجی نہیں لینا یوکرین کے اندر سے. اس پہ تو کوئی نہیں بولا. اس سے بڑی ہیومن رائٹ وائلیشن کون سی کہ لوگ مرتے ہوئے آ رہے ہیں جنگ سے بچتے ہوئے. اگر آپ کالے ہیں, بات آپ وہ دوسری سائڈ پہ لے گئے. بیرسٹر صاحب وہ ذرا آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کے جی بارے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے, اصول کہاں دیکھے جا رہے ہیں, اصول وغیرہ تو نہیں. یہی مودی کل تک دہشت گرد تھا, امریکہ کے لیے اس کا داخلہ ممنوع تھا. اب ادھر کے صدر بڑے شوق سے مودی کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں. امبیسڈر کیا نہیں تھا اس کی اوٹ ٹیکنگ پہ, امریکن امبیسڈر نہیں کیا تھا. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ کی چائے پیتے رہے ہیں اوباما صاحب بھی آ کے اور بائیڈن صاحب بھی. بات اصل میں یہ ہے کہ مارکیٹ ہونا, بڑا ملک ہونا, یہ وجہ تو ہے, لیکن یہ چیز اب سمجھنے پڑے گی کہ کیا بھارت اتنا بڑا ملک ہو گیا ہے کہ اب اس کی رو جا کے بندے مارنا شروع کر دے بڑے بڑے ملکوں کے اندر, وہ ریاستیں جہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں, اور وہ آوازیں بھی اٹھاتی ہیں. یہ سوال تو اٹھے گا. دیکھیے, اگر مودی نے اور مودی کے انڈر رو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جسے چاہیں گے راستے سے ہٹا سکتے ہیں. ہماری بات تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے بلوچستان میں کیا کیا, ہماری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ افغانستان کے اندر انہوں نے کیا کھیل کھیلا, ہماری بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر جس کا UN نے کہا ہے کہ پلیبسائٹ کا حق دیا جائے گا, ہماری زبان میں اقوام عالم نہیں سمجھ رہی. لیکن اب جب اپنے گھر میں آنے لگی, اب تو سمجھنا چاہیے اس دور معیار کو کہ مودی کل تک جب اپنے ملک میں جو شخص یہ کر سکتا ہے, قتل و غارت کروا سکتا ہے, اپنے ہمسایہ ملک میں اپنی ایجنسی کے ذریعے قتل و غارت کروا سکتا ہے, اب اس کے ہاتھ اتنے کھل کھیلنے کا اسے موقع مل گیا ہے کہ وہ کینیڈا میں بھی کروا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ امریکہ میں بھی کروا. تو کیا آپ اتنا اسے بنانا چاہتے ہیں, ایک روگ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے سب کے ساتھ. روگ سٹیٹ تو ہے وہ. وہاں تو پھر آپ ایکسیپٹ کریں گے. آپ کے کہاں گئے سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے سارے؟ آپ نے نہیں سنا, کشمیری ہو گئے. دیکھیں نا یہ کس نے بنیاد ڈالی. ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے ہمارا ایک سابق وزیر اعظم یہاں پہ ڈھول پیٹ رہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, اور مودی پاسا پلٹا کے آیا اور کشمیر کے پہ قبضہ کیا وہاں پہ اس نے, اور اسے اتنے دن گزر گئے ہیں, کسی کی زبان پہ سب کے آبلے پڑ گئے ہیں, کوئی بولتا ہی نہیں ہے. تو یہ آج کا رائٹ ہے کیا؟ یہ مقدمہ خود نہرو صاحب لے کے نہیں گئے تھے؟ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس انڈیا نے خود نہیں دیا تھا؟ آج اگر آپ یہ کھل کھیلنے کا مقام, میں تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ریاستیں مودی فیشسٹ مائنڈ سیٹ
اور اب بھارت بھی، اب یہ دیکھیے نا، یہ بھارت کا نام دینا، وہاں پہ کہاں گیا وہ مہاتما گاندھی کا بھارت، اور آج کا جو بھارت ہے وہ اب نریندر مودی کا ہے، جو سب کے لیے خطرہ ہے۔ بیرسٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا، مبشر صاحب آپ لیٹ آئے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ایک نشست آپ پر اب واجب ہے اور وہ ہوگی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب نے آبلے کا لفظ یوز کیا کہ آبلے پڑ گئے ہیں، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ تو انسانیت جو ہے نا وہ یہ سوال کر رہی ہے آج عالمی برادری سے کہ بولو، بھارت جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بولو۔ یہ آج تک کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ منڈے تک کے لیے اللہ حافظ۔